हाय, मैं हूं नजम अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, जैसे कि बहुत शोर मच रहा है कि भाई सऊदी अरब, यूएई वगैरह ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है या इरादा रखते हैं या फ्यूचर में कर लेंगे। अब खैर, फ्यूचर में वो तस्लीम करें या ना करें, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, उन्होंने साफ साफ जो है मीडिया पे आके कह दिया कि हम इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे। इस बात को आप ज़रा गौर से सुनें कि हम इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करता, यानी फ़लस्तीन को जब तक वो आज़ाद नहीं करता। इन अल्फाज पे आप गौर करें। और एक है इमरान खान एंकर, जो बहुत ही काबिल है और बहुत अच्छा जायज़ा लेते हैं हर चीज़ का, और उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया इमरान खान की, कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, बाकायदा टीवी पे आके फौरी तौर पे, जो एक अफवाह मची हुई थी कि इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो उन्होंने मीडिया पे आके जो है बाकायदा लोगों को बैठ के बताया कि भाई हम जब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करता। यानी मेरे कहने का मतलब है, खैर पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर लें, ताकि और लोग भी देखें और उनको थोड़ा सा समझ में आए मेरी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम हमेशा तो ये कहते आए हैं कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के यहूदी और अंसार मुसलमानों के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं और साजिशें करते रहे हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अब बातों का अल्फाज चेंज हुआ है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई इसराइल को हम जब भी तस्लीम करेंगे जब वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता है और फ़लस्तीन को आज़ाद करता है, तभी हम करेंगे। यानी अल्फाज जो चेंज हो चुके हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आजकल जो बातें हो रही हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से, कि जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन तस्लीम जब तो कर लेंगे जब वो फ़लस्तीन को आज़ाद कर देगा। यानी इसका मतलब है कि इसराइल ने डिसाइड कर लिया है कि फ़लस्तीन को वो आज़ाद एक रियासत बना देगा, छोटी सी, और उसको आज़ाद कर देगा। और उसके बाद फिर वो कहेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब इन सब से कि आप जो है मुझे तस्लीम करें। और मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरा ख़्याल अंदाज़ा है इन लोगों की बातों से और इन लोगों के ट्रेन बदलने के अंदाज से, कि लोगों को और अपनी आवाम को सऊदी अरब, पाकिस्तान और जितना मुस्लिम वर्ल्ड है, वो अपने अपनी आवाम को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं करते क्योंकि फ़लस्तीन को वो आज़ाद नहीं कर रहा। लेकिन ये बात नहीं कह रहे कि फ़लस्तीन के इलाके भी छोड़ दें, और ना ही ये बात कर रहे हैं कि हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा रहा है और हमेशा चाले चलता रहा है। खैर, मेरी अपनी राय है कि तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो आगे करना है, आज ही कर लो, लेकिन ये कि हमें अपनी आवाम को भी तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना है। तो ज़ाहिर बात है, कुछ ऐसे अल्फाजों में फंसाया जाता है, घुमाया जाता है, कि हर पाकिस्तान की आवाम अब सोचने मजबूर हो गई, वाह जी वाह, इमरान खान ने क्या बात कर दी, क्योंकि वो जो है उन्होंने तो कह दिया साफ साफ कि भाई हम तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को जब तक वो इस फ़लस्तीन को नहीं छोड़ेगा। और यही हमारे एंकर हजरात यही आजकल गाना गा रहे हैं इमरान खान का। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो बस अपने जायज़ और राय पेश कर रहा हूँ। मेरा इस हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं कि पीटीआई को मैं गलत कहूँ या सही करूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ जो मेरे जहन में आई है, और अपने जहन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे दिमागों को, हमारी सोच को तब्दील किया जा रहा है ये कह के बार बार कि भाई फ़लस्तीन को करेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो यूएई ने उसको तकरीबन जो है तस्लीम करने के करीब है। सऊदी अरब भी तस्लीम करने वाला था, लेकिन वहाँ पे शोर मच गया, जिसकी वजह से यानी हमारे जो वहाँ के जो बादशाह हैं, वो सुलेमान, उन्होंने भी जो है यानी थोड़ा सा बैकअप किया है वक्ती तौर पे, और आगे हो सकता है कर लेंगे, क्योंकि उनको ये ख़तरा हुआ कि भाई उनकी बादशाह जो है, उनकी कुर्सी हिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा बैकअप किया उन्होंने। लेकिन ये है कि ये बाकायदा दिमागों में बात डाल रही है, ये करो। और अब इसराइल जो है वो आके जो है ओमान में आके बैठ गया, और ओमान से वो हमारे गवादर पोर्ट को
کنٹرول کرے گا وہاں پہ وہ اپنے جاسوسی آلات اور سب کچھ وغیرہ شفٹ کر رہا ہے اور اپنے فوجی اڈے بھی بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے وہاں سے جو ہے گوادر کو کنٹرول کرے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے جب ہی کنٹرول کرے گا اگر ہم نے جب تک نہیں کیا، یعنی اگلے 30 سالوں میں بہت سے ملک میرے خیال سے اسرائیل کا مسئلہ ختم ہو جائے اگلے 30 سالوں میں. اور یہ خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پہلے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگوں کی رائے دیکھی جاتی ہے، پھر لوگوں کے شور شرابے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد تسلیم کر لیا جاتا ہے. یہ تو ایک گولی دی جاتی ہے اور جیسے بھی گولی فٹ بیٹھے. اور ہمارے ملک کے اندر کا جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تسلیم اسرائیل کے حوالے سے کرنا ہے تو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ نون لیگ آج کل لیٹی جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بھئی عمران خان اگر ہم ہوتے تو کر لیتے، بے نظیر ہوتی تو شاید وہ بھی کر لیتی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مائٹ از رائٹ. اور اگر نواز شریف صاحب ہوتے اور بے نظیر صاحبہ ہوتی تو ہو سکتا ہے ہمارا سی پیک جو ہے وہ بھی رول بیک ہو گیا ہوتا. اور لیکن عمران خان جو ہے وہ واقعی، یعنی اب میں بھی عمران خان کو مانتا ہوں کہ عمران خان کچھ کرے گا. ہماری اکانومی کے حالات واقعی اچھے ہو رہے ہیں، ہماری فورن پالیسی بہت اچھی ہے، امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہمارے آگے وقتی طور پہ، یعنی فی الحال نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے آنے والے وقت میں منتیں بھی کرنے لگے گا، بھائی خدا دا واسطہ تسی رول بیک کر لو، ہمارے سی پیک کو جو ہے ہٹا دو، یہ کر دو. لیکن سی پیک جو ہے اگر سی پیک بن گیا تو ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ چائنا لڑا کرے گا آنے والے وقت میں، ہم آرام کیا کریں گے. ہم نے صرف اسلحہ بنانا ہے، ریسرچ کرنی ہے اور ساری ٹیکنالوجی ہم بنایا کریں گے، لیکن ہمارے ملک کو پروٹیکٹ جو ہے وہ چائنا کیا کرے گا، کیونکہ سی پیک بن جائے گا. اس روڈ کے ذریعے ایران جا سکتا ہے، کوئی اور روڈ نہیں ہے جس سے وہ ایران جائے. افغانستان سے تو جا نہیں سکتا، ادھر سے جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے چائنا کا سارا دار مدار سی پیک پہ ہے. لداخ سے وہ ہٹے گا نہیں، انڈیا جتنا بھی شور مچا لے، چائنا نے تو قبضہ ہمارے علاقے کو کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے اور وہاں پہ وہ روڈ بھی بنانا شروع کرنے والا ہے قریب. اور یہ سی پیک کی جو روڈ ہے ہم جو ہے بائی روڈ بنگلہ دیش جایا کریں گے آنے والے وقت میں، یعنی اگلے 30-40 سال میں ایک روڈ بن جائے گی جو کہ ہم بنگلہ دیش جایا کریں گے. اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا کشمیر سارا ختم ہو جائے گا اور وہ سمٹ کے جو ہے وہ کلکتہ تک ہی رہ جائے گا، آگے بنگلہ دیش وغیرہ نہیں. لیکن بنگلہ دیش ڈیمانڈ کر رہا ہے آج کل اور اس کی نظر یہ ہے اور اندر خانی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی کلکتہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ تھا، فیوچر میں تو وہ بھی واپس کیا جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی انڈیا کیسے واپس کرے گا؟ اگر چائنا کی کالونی بن گیا بنگلہ دیش یا چائنا کا اتحادی بن گیا، چانسز زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان علاقوں کو جو ہے ڈیمانڈ کرے کہ ہمارے کلکتہ وغیرہ کے علاقے بھی دے دے. لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اور اسرائیل کے حوالے سے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا یہ اندیشہ ہے کہ بھئی یہ شروع میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے سہلایا جا رہا ہے، پھر سہلا کے جو ہے تسلیم کرا لیا جائے گا. اور اسرائیل بھی کب تک لڑے گا؟ اسرائیل کو میں ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ بھئی تم کن چکروں میں ہو، تم کو تو یوز جو ہے امریکہ کر رہا ہے، تمہارے نام سے جو ہے عرب میں ساری ڈرامے بازی اور سارے غلط کام تمہارے نام سے ہی ہو رہے ہیں، پتہ کیا کرو. ویسے جہاں تک میرا تعلق ہے اسرائیل کے حوالے سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تسلیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں پہ اسرائیل نے تو کبھی حملہ کیا ہی نہیں سوائے ایک فلسطین کے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کے بازو میں جیسے ہمارے برابر میں انڈیا ہے تو ویسے ان کے برابر میں فلسطین اور ان کا آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے. لیکن یہ کہ اس نے کسی ملک کے اوپر جنگ نہیں تھوپی. اور ہمیشہ جتنی بھی جنگیں رہی ہیں، جتنی قتل و غارت، ایٹم بم مارنا، وہ سب امریکہ نے کیا. یعنی اصل دشمن جو ہے مسلمانوں کا وہ امریکہ ہے. ترقی نہیں ہونے دے رہا، پاکستان میں تیل نہیں نکلنے دے رہا. اب دیکھیں ترکی نے جو ہے گیس نکالی ہے اپنے علاقے سے، اور سب سے زیادہ پیٹ میں درد جو ہے وہ امریکہ کو ہو رہا ہے، جبکہ یورپ کے ممالک کو جو ہے امریکہ بھڑکا رہا ہے کہ لڑو، فرانس کو بھی آگے بھیج رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے. اصل بات یہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کر لو تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور اس بات کو جو ہے سمجھیں کہ اصل چال کیا ہے. یہ صلیبی جنگیں ختم نہیں ہوئی، صلیبی جنگیں مستقل چل رہی ہیں. اس بات کو آپ سوچیں بیٹھ کے. صلیبی جنگیں، صلیب مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم مسلمان ہی مکمل نہیں ہوتے. تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا کس بات کا نہیں. جھگڑا صرف یہ ہے وسائل پہ قبضہ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے پورے ملک پہ جو ہے منوانا اور اپنی منوپلی چلنا اور اپنی چال چلنا. ہمارے ملک سے تیل کیوں نہیں نکلا؟ ہمارے ملک سے تیل اس لیے نہیں نکلا کہ اب آپ خود دیکھ لیں، اگر ہمارے ملک سے تیل نکل آئے گا تو سعودی عرب کا تیل جو ہے اس کے پرائز کم کرنا پڑ جائے گی.
اور مڈل ایسٹ چاہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں تیل گیس کچھ بھی ذخائر نہ نکلے اور ان کا تیل بکتا رہے، لیکن آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی جس کی وجہ سے ان کا دارومدار تیل پہ ہے، اور تیل کی وقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ الیکٹرک کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ایک طوفان آ رہا ہے، اور الیکٹرک کی گاڑیاں اسی لیے میرے خیال سے آنا شروع ہوئی ہیں۔ ویسے مسٹر ٹیسلا ایک سائنسدان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی یہ چیز ریسرچ کرنے پہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں الیکٹرکسٹی کو جو ہے وائرلیس کے ذریعے یا بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجوں۔ تو ایک ندی کے کنارے پر انہوں نے 2 پول لگا کے اور ساری زندگی یہ ریسرچ کرتے رہے کہ اس پول سے الیکٹرکسٹی بغیر وائر کے یعنی کارڈ لیس کے ذریعے جو ہے الیکٹرکسٹی وہاں بھیجی جائے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو سیٹلائٹ سے ہم الیکٹرکسٹی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی تار وار کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بلوٹوتھ کے ذریعے الیکٹرکسٹی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز میں بیچاروں نے ساری زندگی لگا دی، سارا پیسے لگا دیا، پوری دنیا ان کو گالیاں دیتی رہی اور یہی سوچ میں جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن آج انہی کے نام سے ایک ٹیسلا کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ الیکٹرک کاریں جو انہی کی، اور اب ٹیسلا نے ایک ٹرک بھی بنایا ہے جو کہ صرف الیکٹرک سے چلتا ہے، اور فیوچر میں اور ایسی بیٹریاں بھی ٹیسلا کمپنی بنا رہی ہے جو بہت جلدی چارج ہو جائیں گی، اور ایک چارج پہ جو ہے خیر ان کی ٹیسلا گاڑی جو ہے وہ ایک دفعہ چارج کرنے میں 500 کلومیٹر چلتی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کراچی سے جو ہے اپنی گاڑی چارج کی، جو کہ چارج کرنے کی کاسٹ زیادہ سے زیادہ 30 روپے یا 20 روپے آئے گی، کیا $1 میں چارج ہو جائے گی؟ یعنی $1 کی کیا ویلیو؟ ایک بار چارج کی اور آپ نے گاڑی سٹارٹ کی اور لاہور پہنچ گئے، اور وہاں سے چارج کے واپس آ گئے۔ فیوچر میں ایسی بھی بیٹریوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے جو 1,000 کلومیٹر آپ کی گاڑی چلے ایک بار چارج کرنے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 10, 15, 20 روپے یا 100 روپے میں آپ بیٹری چارج کی اور آپ لاہور ہو کے آ گئے یا پشاور ہو کے آ گئے۔ تو اس طرح ہے۔ خیر وہ تیل کی ویلیو تو ختم نہیں ہوگی آہستہ آہستہ، لیکن ختم ہو رہی ہے۔ ختم اس لیے نہیں ہوگی کہ ابھی ایروپلین وغیرہ تو آپ کے وہ بیٹری وغیرہ پہ تو نہیں چلیں گے، سولر انرجی بھی ہے، پھر دوسری 10 چیزیں جس کی وجہ سے تیل کی وقت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے اب سعودی عرب کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ خود جو ہے تیل سب سے زیادہ دنیا میں پروڈیوس کرتا ہے، اور 2nd نمبر پہ رشیا ہے، اور 3rd نمبر پہ جو ہے ہمارا سعودی عرب ہے۔ تو سعودیوں نے جو حرکت کی وہ یہ کی ہے کہ ساری زندگی عیاشیوں میں لگے رہے ہیں، بڑی بڑی اسپورٹس کاریاں، فراری گاڑیاں جو سب سے پہلے بنتی ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق بنتی ہے، وہ ایک ہی گاڑی یونیک ہوتی ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق بنائی جاتی ہے اور یہ ہے کہ ایک گاڑی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ کئی ملین ڈالر کی وہ گاڑیاں جو ہے ہمارے سعودی شہزادے خریدتے ہیں، اور خریدتے اور یہ حرکتیں کرتے اور عیاشیاں کرتے اور جوا کھیلتے گزار دیا۔ اب آ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ کام کرنے کی تو عادت نہیں ہے، کام تو ہمارے پاکستانی کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے ابھی در پہ پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اب آگے دیکھا جا رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی پاکستانیوں کو کام دیں۔ ظاہر بات ہے ہمارے کام کون کرے گا، اور لیبر جاب تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ان کے، اب جو کرنے کے قابل نہیں ہے، ناکارہ ہے وہ لوگ، جس کی وجہ سے اپنے ملک میں ٹوریزم کے لیے بلڈنگیں وغیرہ بنا رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو ٹیکنالوجی جو ہے ویسٹ دینا ہی نہیں چاہتا، کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہ وہ ریسرچ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں آگے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، اور آج جو ہے وہ بھکاریوں جیسی آنے والے وقت میں شاید ان کی کنڈیشن ہو جائے۔ I'm sorry to say، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ جو نظر آ رہا ہے بزنس از بزنس، کپ آف ٹی، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں لکھیں میری باتیں کیسی لگیں، اور آپ میری ویڈیو کو کم از کم فیس بک پہ تو شیئر کر لیں تاکہ آپ کے اڑوسی پڑوسی دیکھیں اور سمجھیں کہ کہانی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہانی تو رنگ لائے گی فیوچر میں، 30 سال بعد دیکھیے گا پاکستان یورپ سے آگے ہوگا۔ ہماری دعا ہے انڈیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، اور ہماری دوستی 30 سال بعد انڈیا سے ہو چکی ہوگی، لیکن انڈیا جب چھوٹا ہو چکا ہوگا، ہماری برابر ہو گیا ہوگا، تو برابری کی بنیاد پہ ہماری دوستی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ کل بھی دیکھیں گے، پرسوں بھی دیکھیں گے، اور دیکھتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ، ست شری اکال۔